खुदाबंद यीशु के बबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए हम ज़िंदा खुदा के कलाम को खोलेंगे। खुदा बाप बेटा रूहुल कुद्स के नाम में किताब मुकद्दस को खोला जाता है और हम मौज़ूआत की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज हम जिस मौज़े पर बात करेंगे कि यीशु मसीह ने हवा और पानी को डांटा और वो थम गए। आमीन। किस मौज़े पर बात करेंगे? हवा और पानी के तूफान को यीशु थमाता है। इसके लिए खुदा के कलाम में से लूका के मुताबिक इंजीली बयान लूक चैप्टर 8 8वां बाब और हम 22 आयत से खुदा के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई और बरकत के लिए देखेंगे। 8वें बाब की 22 आयत से और बहुत कुछ आज हम इसमें से सीखेंगे। और ये ऐसा मौज़ा है, जिस तरह हमने पिछले इतवार 5 रोटियां और 2 मछलियों की बात की, तो वो ऐसा मामला है जो हर किसी को दरपेश है। क्या है? बोले। यानी वसाइल की कमी, चीज़ें हर किसी के लिए मसला है। लेकिन हमने सीखा कि मसले उस वक़्त तक होते हैं जब तक हम खुदा के बगैर अपनी जंग लड़ते हैं। क्या है? बोले। टिला काम नहीं उनसे बोले। जब हम खुदा के बगैर अपनी जंग लड़ते हैं और जब हम खुदावन हमारे साथ है, तो याद रखिएगा फिर हम बहुत सी बातों पर गालिब आ सकते हैं। हालेलुया। ऊंची आवाज से कहिए हालेलुया। आज भी ये जो मौज़ा है, ये हमारी ज़िंदगी के बहुत से पहलुओं पर बात करेगा और हम अपनी ज़िंदगी को गौर से देखेंगे कि किस तरह हम चीज़ों पर गालिब आ सकते हैं। इस मौज़े में बहुत सी बातें होंगी जो ईमानदार के हालात पर, मसाइल पर, और किस तरह हम अपने मसाइल से निकल सकते हैं। आज हम गौर करेंगे किस तरह हम अपने भाइयों की भी आवाज़ आए, मसाइल से हम किस तरह चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। ये मौज़ा हमारी मदद करेगा। हम किस तरह बेबसी में जीत सकते हैं, फतह पा सकते हैं। तो 22 आयत से मिलके पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए। क्या हुए? और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। क्या कहा? बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर बड़ी आंधी आई। क्या आई? और कश्ती पानी से भरी जाती थी और वो खतरा में थे। क्या थे? कभी कभी जिंदगी खतरा में आ जाती है। उन्होंने पास आकर उसे झुकाया और कहा, ऐ साहब हम किया जाते हैं, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उठकर हवा और पानी को जोर से क्या किया? हवा और पानी के जोर शोर को झिड़का और दोनों थम गए और अमन हो गया। उसने उनसे कहा, तुम्हारा ईमान कहाँ गया? क्या पूछा? तुम्हारा ईमान? वो डर गए और ताजुब करके आपस में कहने लगे कि ये कौन है? ये तो हवा और पानी को हुक्म देता उसकी मानते हैं। किताब मुकद्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस है। दोनों हाथों को उठाइए और बुलंद आवाज से कहिएगा आमीन। आज हम ऐसे मौज़े की बाबत बात करने वाले हैं। जिंदगी में हमें भी बहुत से तूफानों का सामना होता है। वो तूफान किसी तौर पे भी हो सकते हैं और हम किस तरह उन तूफानों में से निकल सकते हैं। ये मौज़ा हमें हमारी क्या मदद करता है और हम किस तौर पे अपनी ज़िंदगी को देखेंगे इस मौज़े में से। तो सबसे पहली बात, ये जितने भी बाइबल मुकद्दस के मौज़ात हैं,
याद रखिएगा, हम कई दफ़ा उनको पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं, लेकिन इन मौजज़ात के अंदर जो पैगाम है हमें उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या है? बोले, उस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसलिए हमें इनको इस तरह पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को सामने रखते हुए इनको देखना चाहिए कि मैं और आप जब तूफानों के अंदर हों, मुसीबतों के अंदर हों, तो हमारे जहन में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए, और हमारे जहन में बड़े सवाल होते हैं। ये मौजज़ा बहुत से सवालों का जवाब भी देता है। बोले, क्या देता है? ये मौजज़ा बहुत से सवालों का, लेकिन पढ़ने वाले की विज़डम होनी चाहिए कि वो खुदा के कलाम को किस तरह पढ़ता और किस तरह लेता है। मुझे याद है कुछ साल पहले हम नारो वाले गाँव के अंदर थे, तो उस्ताद जी वर्शिप के लिए वहाँ पर थे, तो एक बंदे को कलाम के लिए बुला लिया। उन्हें मजमून ही कर लिया यीशुस होता है। क्या अनुमान कर लिया? मैं सिर फड़ के बह गया, मैं कह लिया। तो इसलिए कई जो हैं वो अपने मतलब की चीज़ें निकाल लेते हैं। तो आपने हमेशा बड़ी विज़डम के साथ खुदा के कलाम को पढ़ना है। जब ऐसे अनुमान होंगे तो फिर मुझे बताएं मेंटालिटी क्या होगी। यीशु कश्ती में सो गया। तो ज़रा ये जो मसीह का सोना है, ये क्या हमारे लिए पैगाम है। आज हम बहुत सी बातों पर गौर करेंगे। मैं कोशिश करूँगा 5 से 6 बातें। आप जो लिख रहे हैं और जो बच्चे नहीं लिखते, तुसी अपना नुकसान कर दे, साडा कोई नहीं जे कर दे। की कर दे हो? मैं पिछले संडे की पॉइंट पूछ लूँ ना, आप कितने ज़हीन हैं, आपकी जहानत पता लग जाएगी। क्या करेंगे? पिछले जो इतवार के पैगाम था, बड़ा पावरफुल पैगाम था, तो उसके पॉइंट अगर पूछ लूँ तो ज़िंदगी के अंदर याद रखिएगा, लिखना कोशिश करें। ठीक है तारिक साहब, डायरी लें, ठीक है? क्योंकि कलाम की बातें हमारे जहन में रहती, साहब रह जाते हैं। इस तो साहब रह जाते हैं, कलाम दी गल्लां लिख लिया करो, कभी काम आ जाएंगी। कल खुदा आपको कई मौका देता है, तो आप जब भी खड़े होंगे, मैं आपको ईमान से बताता हूँ, आप दूसरों के लिए बरकत का बाइस होंगे। क्योंकि ये चर्च नहीं है, ये समझ ले पूरी सैनरी है आप लोगों के लिए। क्योंकि जिस तरह हम डीपली बात करते हैं, बहुत कम है, मैं नहीं कह रहा है नहीं है, बहुत कम लोग हैं जो खुदा के कलाम को बड़ी दयानतदारी और ज़िम्मेदारी के साथ बयान करते हैं। आप इसका इस्तेफ़ादा करें, नई नस्ल स्पेशली इस्तेफ़ादा करें। आप इस सारे माहौल में से इसको फ़ायदा उठाया करें। सबसे पहली बात लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ, 22 आयत में क्या लिखा है कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चलें। क्या करें? बोले आओ झील के। बस वो रवाना हुए, मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील में बड़ी आंधी आई। क्या हुआ? बोले क्या हुआ? झील में बड़ी आंधी आई। अब पहली बात हमें जो सीखने वाली है, कई दफा बंदा मुश्किलों में आए ना, तो लोग समझते हैं कि ये नहीं समझना कि शायद मेरी जिंदगी में कोई गुनाह है, गलती है। ठीक है, गलती से भी तूफान आते हैं। यूना ने क्या किया खुदा की? तो क्या आ गया? बोले, यूना ने क्या की? तो इसका यह मतलब नहीं कि हर तूफान नाफरमानी से भी आता है। जिंदगी में बहुत सी आज़माइशें नाफरमानी की वजह से आती हैं, पर याद रखिएगा, एक बात समझ लें कि तूफान नाफरमानी की वजह से नहीं, कभी कभी फरमाबरदारी भी हमें मुश्किलों में डाल देती है। बोले, पहली गल की है, कभी कभी खुदा की फरमाबरदारी भी हमें बड़े बड़े इम्तिहानों में डाल देती है। ऊंची बोले, जरा ऊंची बोलो। कभी कभी खुदा की फरमाबरदारी भी हमें बड़े बड़ी आज़माइशों में डाल देते, क्योंकि आज़माए जाएंगे हम। वो क्यों, किसके कहने पे झील के पार गए? यीशु ने कहना वो पार चले। अगर वो ना जाते, कलाम यीशु की बात ना मानते, तो क्या वो आज़माइश में जाते?
آپ جتنے خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں، جتنے خدا کے ساتھ وفادار ہیں، آپ اتنا دکھ اٹھائیں گے۔ آپ جتنے خدا کے ساتھ سنسیئر ہیں اور خالص نیت سے خدا کے ساتھ چل رہے ہیں، ہر ایک سٹیپ آپ کے لیے مشکل ہے، ہر ایک چیز آپ کے لیے مشکل ہے۔ بہت سے لوگ جو ہیں وہ کئی دفعہ جب ہم بپٹائز لیتے ہیں، پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں، تو کئی دفعہ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ ہر کسی کا پرسنل ایکسپیرینس ہے۔ کئی لوگ ہمیں ملتے ہیں، کہتے ہیں بھائی صاحب ہم نے جب سے بپتسمہ لیا ہے ابلیس کے ساتھ خوابوں میں بڑی لڑائی ہو رہی ہے۔ کی ہو رہی ہے؟ تو بات جو مک کیوں گئی، سدا جو ہو گئی، لڑائی مک گئی، کیوں یا شیطان نال کی ہو گئی، تو لے معاملہ حل، کمپرومائز۔ جہاں ہم شیطان کے ساتھ سمجھوتے کر لیتے ہیں، یاد رکھیے دنیا میں مشکلیں تو آئیں گی، یعنی کہ مشکلیں نہیں آئیں گی، پر یاد رکھیے گا ابلیس جو ہے، یہ مطلب نہیں کہ جو مسیح کو نہیں مانتے وہ مشکلوں مسائل میں نہیں ہوتے، سب مسائل میں ہوتے ہیں، پر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے گناہوں کی سزا پاتے ہیں، اور کلام میں کیا لکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی بے دینی کی سزا پاتے ہیں، اس لیے بھی مشکلوں میں ہوتے ہیں۔ پر یاد رکھیے گا کچھ لوگ جو ہیں وہ خدا کی فرما برداری جب آپ کریں گے تو آپ کو طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ بولیں کچھ ایمان بولیں، جب آپ خدا کی، ہمارے سامنے بہت بڑی اگزامپل ہے خدا کا بندہ ایوب، کیتا سی خدا کے ساتھ وفادار تھا، کیا تھا وہ خدا کے ساتھ جڑا رہا تھا، اور کیا ہوا؟ کیونکہ ہم جب ایماندار، دیکھیں اب دنیا کے لوگ جب آزمائے جاتے ہیں تو وہ گر جاتے ہیں، بے برکتے ہو جاتے ہیں، بے دینے ہو جاتے ہیں، پر ہماری بلیسنگ یہ ہے کہ جب خدا کے لوگ فرما برداری کے لیے آزمائے جاتے اور ٹیسٹ ہوتے ہیں تو پھر وہ برکت کے اگلے درجوں کے اندر چلے جاتے ہیں۔ ہیلیلویا! کیا ہوتا ہے؟ وہ بلیسنگ کے اگلے درجوں میں چلے جاتے ہیں، ان کی بلیسنگ ملٹی پلائی ہوتی ہے، وہ بلیسنگ کے اگلے معیار پر چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یسوع نے کہا پار چلو شگرد پار چلے۔ میں گلیل کی جھیل کے اوپر زیادہ نہیں بیان کروں گا، اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہے میری، گلیل کی جھیل کے اوپر، فشز کے اوپر، رقبے کے اوپر، چیزوں کے اوپر میں نے بہت سی باتیں چھوڑ دیں کیونکہ باقی شاہ بھی ہے، تفسیر زیادہ نہیں کر رہا، صرف کچھ باتیں اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ جب بھی آپ مشکلوں میں آئیں تو یہ مت سمجھیں، کئی دفعہ ایماندار بندہ بیمار ہو جائے تو یا وہ مشکلات جو تر جائے یا وہ تکلیفوں میں چلا جائے تو کبھی کبھی شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے پتہ نہیں کی گالیں ہیں، وہ ڈالے نہ ڈالے لوگ اس کے ذہن میں ضرور ڈالتے ہیں۔ آپ کو پتہ جب ایوب زمایا جا رہا تھا 3 دوست گئے تو کیا کر رہے تھے، وہ کیا اس کے ذہن میں ڈال رہے تھے؟ یعنی کبھی کبھی ابلیس جو ہے وہ آپ کے ذہن میں آئے نہ آئے پر لوگوں کے ذہن میں آئے، اگر وہ آپ کے ذہن میں ڈالنے کی کوشش کریں گے، آپ کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کریں گے کہ بھئی آپ کے دکھ، آپ کی مصیبتیں، آپ کے طوفان، آپ خدا کا، آپ تو دعا کرنے والے ہیں، آپ تو چرچ آنے والے ہیں، آپ تو بڑے سرگرم ایماندار ہیں، آپ تو بڑا سوردار طریقے سے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، پر یہ موضوع بتاتا ہے ہمیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں تو طوفانوں کا ہمیں سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ موضوع ہمیں بتاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں مصیبتوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ موضوع اسی لیے لکھا گیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس بات کو سیکھیں اور سمجھیں اور اس بات کے لیے تیار ہوں کہ ہم جب جتنی خدا کی فرما برداری کریں گے اتنے ہمیں زیادہ ٹیسٹ دینے ہوں گے۔ کیا ہوں گے؟ اور میں ہمیشہ کہتا ہوں ایماندار کا ٹیسٹ اس کی سب سے بڑی ٹیسٹامنی بن جاتا ہے۔ ہیلیلویا! جڈا وڈا ٹیسٹ ہے اوڈی وڈی ٹیسٹامنی۔ ہیلیلویا! جتنا وڈا امتحان ہے اوڈی وڈی ساڈی گواہی ہوئے گی۔ تو پہلی بات ہمیں سیکھنے کی ضرورت یہ ہے، ہاں کلام ضرور بتاتا ہے یونان نافرمانی کی طوفان آ گیا، پر ہر طوفان نافرمانی کی وجہ سے نہیں آتا۔ ایمانداروں، خدا کے ساتھ جب آپ سنسیئر چلیں گے تو پھر آپ بہت سی باتوں کے ساتھ جب آپ کنارہ کریں گے تو سب سے بڑا طوفان جو ہے وہ آپ کی فیملی آپ کے لیے بن جاتی ہے۔ کوئی بیاہ شادی ہوئے گی تو WhatsApp تو بڑا طوفان کی آ گیا، ہی آ گیا،
پھر آپ نے اپنے ایمان کا دفاع کرنا ہوتا ہے، پھر بڑی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑتی ہیں، اور بہت سارے دوست، آپ کا معاشرہ، بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیے ایک بڑا ٹیسٹ ہوگا، میرے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ اس لیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو پہلی وجہ میں نے پہلے بتایا کہ ضروری نہیں کہ ہر طوفان کی وجہ نافرمانی ہو، کبھی کبھی ہماری زندگی کے اندر فرما بیداری بھی بہت سی مشکلوں کو لاتی ہے۔ بولیں کیا ہے؟ اونچی اونچی فرما بیداری بھی بہت سی مشکلوں میں ڈالتی ہے۔ سیکنڈ، کئی دفعہ ہم سوچتے ہیں کہ جی یسو میرے نال ہے، کی ہے تو میری زندگی چ کوئی دکھ نہیں آئے گا، یسو میرے نال ہے، میری زندگی چ کوئی بیماری نہیں آئے گی، یسو میرے نال ہے، میری زندگی چ کمزوری نہیں آئے گی۔ کبھی کبھی ہم اس طرح کی مینٹلٹی میں ہوتے ہیں۔ یہ موضوع ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع ساتھ ہے پھر بھی طوفان آئیں گے۔ بولے یسوع ساتھ ہے پھر بھی ہمیں آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ یسوع ساتھ ہے پھر بھی ہمیں بہت سے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ موضوع ہمیں بتاتا ہے کہ جب یسوع ساتھ ہے تو اب ذرا غور کریں کہ یسوع ان کے ساتھ، اور کیا آ گیا؟ جھیل میں طوفان آ گیا۔ تو پہلے یہ دوسری بڑی مس انڈرسٹینڈنگ یہ موضوع ہماری صحیح کرتا ہے کہ بھائی ایس گلو نکل جاؤ باہر۔ یہ مت سوچیں کہ جی میں بڑی دعا کرتا ہوں اس لیے میری زندگی میں کوئی چیلنج نہیں آ سکتا، میری زندگی میں کوئی مشکل نہیں آ سکتی، میری زندگی میں کوئی بیماری نہیں آ سکتی، کمزوری نہیں آ سکتی، حالات میرے خراب نہیں ہو سکتے۔ ہم کبھی کبھی یہی سوچتے رہتے ہیں اور پھر ہم ڈسہارڈ ہو جاتے ہیں، برگشتہ ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے نا امید ہو جاتے ہیں، ہم خداوند پر توکل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم خدا پر بھروسہ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنی جگہ کو چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم اپنے خدا کے ساتھ اپنے ریلیشن میں بہت سے شک و شبہات لے آتے ہیں۔ تو یہ موضوع ہمیں بتاتا ہے کہ یسوع کشتی میں ہے اور طوفان آ گیا، یسوع ہماری زندگی میں ہے، طوفان آئے گا۔ یہ ضروری نہیں کہ یسوع زندگی میں ہے تو طوفان نہیں آئے گا، یہ کشتی ہماری زندگی ہے، اور یاد رکھیے یسوع ہمارے گھر کے اندر ہے، ہمیں پھر بھی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یسوع ہماری زندگی میں ہے، ہمیں پھر بھی طوفانوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ موضوع ہمارے مائنڈ میں دوسری بات جو کلیئر ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کبھی بھی ایسی سوچ نہیں سوچنی کہ یسوع میرے نال ہے تے موضوع یعنی کیا ہے؟ طوفان نہیں آئیں گے، مصیبتیں نہیں آئیں گی، تنگی نہیں آئے گی۔ تو اس لیے دوسری بات جو ہمیں غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ یسوع کشتی میں ہے پر پھر بھی طوفان آیا ہے۔ بولے پیچھے والے بھی میری طرف سر اٹھا کے کلام سنیں، چکا کے نہیں سننا۔ یسوع نے تہاڈی خاطر جان دیتی ہے، تسی خدا دی حضوری چ فخر نہ پاؤ، حالے نہیں اے آدم والا کام سی سر تھلے کرنا۔ ہن یسوع دے فضل جاؤ، یسوع والے پاسے آؤ تے اٹھ سر تاں چک کے ذرا زوردار طریقے نال کلام سنیا کرو۔ غور کریں یسوع کشتی میں کیا آ گیا ہے؟ تو سوچ کیا ہے کہ بھئی یسوع زندگی میں ہے تو کیا آئیں گے؟ طوفان آئیں گے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ یسوع زندگی میں ہے تو طوفان نہیں آئیں گے، آئیں گے۔ جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، تیسری بات جو ہم اپنے ایمان کے لیے سیکھتے ہیں وہ ہے ہر طوفان میں یسوع ہمارے ساتھ ہے۔ بولیں ہر طوفان میں، یعنی طوفان بھی ہے اور یسوع بھی ساتھ ہے۔ کیا سیکھ رہے ہیں ہم؟ یعنی طوفان بھی ہے اور بالکل اسی طرح طوفان بھی ہوں گے پر یسوع بھی کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے گا، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ خدا اگر چاہے تو ایماندار کہ کوئی بال کو بھی چھو نہیں سکتا، پر ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے، وہ کبھی بھی مصیبتوں کو آنے سے نہیں روکتا بلکہ وہ مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ ہیلیلویا! کیا ہے؟ مصیبتوں کو
بلکہ وہ مصیبتوں میں ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہاں پر بھی دیکھیے طوفان آ گیا ہے تو یسو طوفان کو یسو دیکھتے بھی کہنا نا ستا ستا ہے کیا وہ بے خبر دیکھیں. اب یسوع مسیح کا سونا جو ہے اس کو میں اگر سونے پر لے کے جاؤں گا چیزوں کو یسوع کے سونے پر تو یہ بتاتا ہے کہ یسوع مسیح جو تھا وہ کامل انسان تھا. کیا تھا؟ کامل انسان تھا. اگر یسوع مسیح سوتا نہ، یسوع مسیح کھاتا نہ، یسوع مسیح روتا نہ تو پھر کفارے کی تصدیق صلیب پر نہ ہوتی. کیا نہ ہوتی؟ کیونکہ انسان کے گناہوں کے لیے ایک کفارے کا ہونا بڑا ضروری تھا. ٹھیک ہے، تو یسوع کا کامل انسان بن کر آنا ہمارے کفارے کے لیے بہت ہی ضروری تھا. کیا تھا؟ اس لیے یہ ساری باتیں میں کئی دفعہ غیر قوموں کے مفکرین اور سکالروں کو دیکھتا ہوں تو وہ بڑا اچھل کے کہتے ہیں وہ کہیں یسوع سو بھی جاندہ ہے، کھاندا بھی ہے، روندا بھی ہے. تو بھائی آپ اپنی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں میں پریشان نہیں ہوتا، میں کہتا ہوں میں خوش ہوتا ہوں ان کی حماقت کو دیکھ کے. وہ کتنے اندھے ہیں، مجھے پریشانی نہیں ہوتی. میں ان کو غور سے ان کی شکل کو دیکھ رہا ہوتا ہوں جب وہ اچھل کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں کاش اس کو سمجھ لگ جاتی ہے تو یہ اچھل کے باتیں نہ کرتا، یہ سجدے میں ہوتا اور یسوع اس کا زبان ہوتا. ہیلیلویا، آمین. اس لیے ان کو سمجھ نہیں ہے. یسوع کا کامل انسان بننا نسل انسانی کے لیے بہت ضروری تھا. کیا تھا؟ آج اگر ہم نجات پائی ہے تو اس لیے پائی ہے کیونکہ کلمہ مجسم ہو کر جسم لے کر آیا تھا. ہیلیلویا. اس لیے یسوع کا سونا کامل انسان ہونے کی تصدیق کرتا ہے، لیکن وہ ساتھ ساتھ دوسری شخصیت بھی اپنے اندر رکھتا ہے. اور وہ کون سی ہے؟ وہ بدن میں انسان بھی ہے. اور دیکھیں اگرچہ اس نے اپنے آپ کو خالی کر دیا، خالی کرنے سے مراد یہ نہیں تھی کہ اس نے اپنا اختیار چھوڑ دیا، بلکہ اس کا مطلب اس نے اپنے اختیار کو استعمال نہ کیا. کیا نہ کیا؟ اپنے اختیار کو. کیونکہ اگر وہ چاہتا تو کوئی اسے سلیم نہیں دے سکتا تھا. یسوع کمزور نہیں تھا، نہ کسی کی ضرورت تھی یسوع کو چھو سکے. یسوع ساری گلاں جانتا سی. اس سے پہلے بھی کئی دفعہ اسے پکڑنے کی کوشش کی نا، وہ نکلنا بھی جانتا تھا. کیا تھا؟ ہاں، اور ایسی جگہ سے نکلا تھا جہاں پر وہ ڈھلان سے نیچے پھینکنا چاہتے تھے. وہ کیسے نکلا کلام میں نہیں لکھا، پر وہ نکلنا جانتا تھا. وہ گتسمنی میں اپنے شاگردوں کو کہتا آ رہے ہیں، تو وہاں سے وہ جانا بھی جانتا تھا. اس لیے وہ کمزور نہیں تھا. یسوع مسیح نے کمزوری میں سیکریفائس نہیں دی، قربانی نہیں دی، بلکہ ہماری کمزوری میں اس نے قربانی دی. اس میں دی کیونکہ وہ کامل انسان تھا اور انسانی بدن اس نے اسی لیے پہنا تھا. اس لیے جب وہ انسانی بدن کامل، اس کا سونا کامل انسان کی نمائندگی کرتا ہے تو لیکن ساتھ ساتھ وہ کیا تھا؟ کامل خدا بھی تھا. کیا تھا؟ دنیا میں بہت میرا اور آپ کا یسوع ہے جو دو شخصیت لے کر آیا تھا، انسان بھی اور خدا بھی. بولے انسان بھی، اگرچہ وہ مقدسہ مریم کے باطن سے جسم لے رہا ہے، پر وہ روح اللہ اور کلمہ مجسم اس کے اندر تھا، یعنی کلام مجسم ہوا تھا. اس لیے وہ کلمہ خدا بھی تھا، وہ خدا میں سے نکلا تھا. اب ذرا غور کیجئے، یسوع ہر حالات میں ہمارے ساتھ ہے. کیا ہے؟ بائبل مقدس میں بتاتی ہے صدرک مشک عبدالنجو کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو خدا بادشاہ کے دل کو بدل سکتا تھا، پر خدا نے نہیں بدلا. خدا نے آگ میں جانے دیا. خدا ہمیں جانے دے گا، پر ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوگا. آمین. اس نے کہا تو سیلاب میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوگا، تو آگ میں سے گزرے گا میں تیرے ساتھ ہوگا، چاہے موت کے سایہ کی وادی میں سے میرا گزر ہو تو میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا. ہمارا خدا ساتھ ہوتا ہے. ہیلیلویا. ہاتھوں کو اٹھا کے ایمان سے بولیے کہ یہ میرا خدا میرے ہر دکھ میں میرے ساتھ ہے. میرا خدا ہر مصیبت میں میرے ساتھ ہے. میں طوفانوں سے گزروں، میں موت کی وادیوں میں سے گزروں، میرا خدا میرے ساتھ ہے. ایمان کو چیز اظہار کریں، میرا خدا میرے ساتھ ہے. چاہے میں بیڈ پر وینٹ پہ پڑا ہوں، پر میرا خدا تب بھی میرے ساتھ ہے. ہیلیلویا.
یاد رکھیے گا ہمارا. اس لیے تیسری بات ہمیں جو اس موضوع میں سے ملتی ہے وہ یہ ہے کہ طوفان ضرور ہیں پر خدا ہمارے ساتھ ہے. کیا ہے؟ مصیبتیں ضرور ہیں پر خدا ہمارے ساتھ ہے. اور چوتھی بات جو میں نظر آتی ہے اسی موضوع کے اندر جو کچھ ہمارے لیے سیکھنے کے لیے ہے وہ ہے کہ ہمیں جب ہم بے بس ہو جائیں. کیا ہو جائیں؟ جب ہم بے بس ہو جائیں تو بے ایمانی نہ بولیں. کیا کریں؟ جب اب یہ جو کشتی میں لوگ بیٹھے تھے نا یہ کوئی عام بندے نہیں تھے. ان کی ساری زندگی گلیل کی جھیل پر گزری ہے. کیا ہے؟ یہ مچھیڑے تھے, یہ تیرنا بھی جانتے تھے, اپنا دفاع کرنا بھی جانتے تھے. اور یہ جو مچھیڑے ہوتے ہیں ان کا اتنا بڑا دل ہوتا ہے. میں سال پہلے جب تھا کراچی میں بلوچیوں میں خدمت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا بلوچیوں کی, میں نے وہ چھوٹی سی وہ کیا کہتے ہیں توڑے والی, وہ اس میں انہوں نے وہ جو ہم اکثر وہ وائٹ والا جو ہوتا ہے فوم سا وہ بڑا ہوتا ہے اور اپنی کشتی پہ وہ جاتے ہیں تھرماپول کا بنا ہوا, گھوڑے میں ڈال کے ساتھ اپنی چیزیں بھی ہوتی ہیں ان کی اور اس طرح لیٹ کے نا تو کشتی بہت دور ہوتی ہے کیونکہ وہ جو بڑی بڑی کشتیاں ہوتی ہیں وہ کنارے پہ نہیں آتی, وہ اندر رہتی ہیں. اور میں ان کو کہتا تھا یار آپ کو ڈر نہیں لگتا کہ آپ اس طرح اوپر چڑھ جاتے ہو, لہریں ایسے ایسے آتی ہیں سمندر کی ہیں. کہتے ہیں ہمارا ایکسپیرینس ہے, ہم چھوٹے تھے جب سے یہ پریکٹس کر رہے ہیں. تو یہ جو مچھیڑے ہوتے ہیں یہ بڑے بڑے ماہر ہوتے ہیں کہ ماہی گیری ہر بندہ نہیں کر سکتا. اور سمندروں کے اندر یہ جو جھیل تھی یہ بڑی خطرناک تھی, اس کا موڈ کہیں بھی بدل سکتا تھا. اب یہ جو مچھیڑے تھے نا یہ چھوٹی موٹی لہروں سے ڈرنے والے نہیں تھے. کیا تھے؟ اسی لیے انہوں نے جاندیا ساری کوشش نہیں کی تھی یسوع نوں اٹھا لو, انہوں نے جو لایا نا کام وہ تو لنگ گیا. کبھی کبھی ہم بھی اپنی سٹرگل کرتے ہیں, اپنی کوشش کرتے ہیں, کرنی چاہیے, یہ بڑی بات نہیں ہے. اس لیے یسوع چاہتا تھا وہ سٹرگل کرے. یسوع کشتی میں یسوع ہمارے ساتھ ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے ہم سٹرگل کر رہے ہیں. کیا ہے؟ جدو طوفان چ پانی کٹ دے ہون گے ذرا غور کریں. کبھی کبھی ہم بھی جب ہمیں مشکل حال ہوتی ہے, میں جمیل بھائی کو کہا پا جی میرا کام کرو, یعنی یسوع ہم سے واقف ہوتا ہے, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. میں باسم ملک کو کال کر رہا ہوں بھائی جی یہ چرچ دی, یہ خداوند واقف ہے, وہ آپ سے واقف ہے. جب آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے اسے کہہ رہے ہیں سر یہ مسئلہ ہے, وہ واقف ہے. جب آپ مشکل حالات سے گزر ہوتے ہیں وہ واقف ہے, لیکن وہ سٹرگل ہماری دیکھ رہا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یسوع نے ان کی سٹرگل سے نہیں ڈانٹا, یسوع نے ان کے الفاظوں سے ڈانٹا تھا. کیا کیا تھا؟ سٹرگل سے یسوع نے ان کو کہ بھئی میں چونکہ تسی ڈبا کے چوکے پانی باہر کٹ دے پے ہو, یسوع نے نہیں منع کیا. انہوں نے نہایت سٹرگل کی. کیا کی؟ لیکن جب کام اوپر چلا گیا انہوں نے سمجھا کہ نہیں. اور صرف وہ نہیں تھے, یاد رکھیے گا کشتی طوفان میں اور بھی کشتیاں تھیں. کیا تھیں؟ طوفان میں وہ بھی بے بسی کر رہے تھے, پر ان کشتیوں میں یسوع نہیں تھا. بولے ان کشتیوں میں, اب سوچیں کیا صرف گلیل کی جھیل میں ایک ہی کشتی تھی؟ گلیل کی جھیل نیٹ پہ ریسرچ کریں کشتیوں سے بھری رہتی ہے. لیکن دنیا کے اندر بہت سے لوگ ہیں مشکلوں میں ہوتے ہیں, لیکن ان کے پاس یسوع نہیں ہوتا. ایمانداروں ہمارے لیے خوشی کی یہ بات ہے, ہم طوفانوں میں ضرور ہوتے ہیں پر ہمارے پاس یسوع بھی ہوتا ہے. اونچی آواز میں کہیے, ہم مشکلوں میں ضرور ہوتے ہیں پر ہمارے ساتھ یسوع بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے جب ہم بے بس ہو جائیں تو بے ایمانی نہ بولیں. کیا نہ کریں؟ انہوں نے کیا کہا؟ اے صاحب ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. کیا کہنے لگے؟ کبھی کبھی حالات ایسے ہوں تو ہم کبھی کبھی بڑے عجیب لفظ بولتے ہیں ایماندار ہوتے ہوئے. ہم کبھی کبھی وہ ہیپڑ ہو جاتے ہیں, غصے میں آ جاتے ہیں, اے لے دکھ میرے آستے رہ گئے نے, مصیبتہ میرے آستے رہ گئے نے. ہم نے ایمانداروں کے جنازوں پر ایماندار دعا کرنے والی بہنوں کو خدا کے خلاف بولتے ہوئے سنا ہے.
ہم نے بڑے بڑے ایمانداروں کو خدا کے خلاف بولتے ہوئے سنا. ایوب کی یہی بات تو پسند خدا کو آئی تھی. اس نے کہا نہیں، اگر خدا کے ہاتھ سے سکھ پائیں اور چلیے کس طرح دیا گلاں کرنی پئی ہیں، خود کو سمجھائیں. کبھی کبھی ایسی آواز ہمارے اندر سے بھی آتی ہے، پر آپ کے اندر سے ایک ہی آواز آنی چاہیے، مر جاؤں گا پر خداوند کے ساتھ وفادار رہوں گا، اس سے جڑا رہوں گا. اللہ جیسے بھی ہوں، مشکلیں جیسی بھی ہوں، تکلیفیں جیسی بھی ہوں، ایمانداروں یہ موضوع ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں سٹرگل ضرور کرنی ہے، سٹرگل ضرور کرے، پر بے ایمانی والا ذہن نہ رکھیں. کیا نہ کریں؟ بے ایمانی والے جملے نہ بولیں. ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں. بھائی یاد رکھیں یسوع ہمارے ساتھ ہے، ہم ہلاک نہیں ہو سکتے. ہم مر سکتے ہیں، کوئی ہمارا گلا کاٹ سکتا ہے اور ٹوٹے ٹوٹے ساڈے آگ ساڈے گھراں چ لا سکتا ہے، پر ہم ہلاک نہیں ہوں گے کیونکہ ہمارے پاس ہمیشہ کی زندگی ہے. آمین. ہلاک وہ ہوگا کیونکہ ہمارے ملک میں جو میڈیا ہے نا وہ بڑا عجیب ہے. وہ کوئی غیر قوم کا بندہ مر جائے ہلاک ہو گیا. کیا ہے؟ پٹی چلتی ہے سر. پشاور میں حملہ ہوا، کئی جگہ اتنے ہلاک ہو گئے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو نون مسلم ہے وہ ہلاک ہے، شہید، باقی وہ سارے شہید ہیں. سال پہلے میں پی ٹی وی پہ ایک انہی دنوں میں جب کرسمس کا حادثہ ہوا تو پی ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس کے لیے میں بھی تھا. تو وہاں پر ہماری ایک منسٹر آئی ہوئی تھی، آج کل بھی وہ بڑی سرگرم ہے. تو اس نے کہہ دیا چرچ میں شہید ہوئے ہیں. تو جو ٹی وی ڈائریکٹر تھا اس نے کہا نہیں آپ فکر دوبارہ بدلیں. میں نے اس ڈائریکٹر کو کہا میں نہ بہ 2 منٹ پھر میں دسنا. نہیں سوری سر، میں نے کہا یار یہ مجھے یہ بتائیں کہ آپ ہماری توہین کرنے کے لیے ہمیں بلاتے ہیں. میں نے کہا بھائی مینٹلٹی اپنی صحیح رکھ. اللہ کو ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے جو بے ایمانی میں مر جائے. اور جس کے پاس یسوع ہے، کیا خدا نے دنیا سے، ہاتھوں کو اٹھا کے، خدا نے دنیا سے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی. آمین. ہم بیماری میں مر سکتے ہیں پر ہلاک نہیں ہو سکتے. کمزوری میں مر سکتے ہیں پر ہلاک نہیں ہو سکتے. حادثے میں مر سکتے ہیں پر ہلاک نہیں ہو سکتے. اور وینٹ پہ مر سکتے ہیں پر ہلاک نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی ہمارے پاس ہے. ہیلیلویا. اس لیے کیا کرنا ہے؟ سٹرگل ضرور کرنی ہے پر بے ایمانی کے جملے نہیں بولنے. بولے کیا نہیں کرنا؟ بے ایمانی کے جملے نہیں، ایمان بولنا ہے، بے ایمانی نہیں بولنا. خدا کے لوگوں، آپ پین میں ہو، تکلیف میں ہو، وصیت میں ہو، سارا جہاں آپ کا مخالف ہے، آپ درد کے اندر ہو، طوفانوں نے آپ کو گھیرا ہوا ہے، پر اس بات پر ایمان رکھیے یہ طوفان آپ کو مار تو سکتے ہیں پر یاد رکھیے گا آپ کو خدا سے جدا نہیں کر سکتے. اسی لیے پولس نے کہا کوئی چیز ہمیں مسیح کی محبت سے جدا نہیں کر سکتی، یہ موت بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتی مسیح کی محبت سے. ہیلیلویا. اس لیے ایماندار ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہے، وہ ہلاک نہیں ہوتا. ہیلیلویا. اور اس لیے یسوع نے کہا جو جسم کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو، جو روح کو مار سکتا ہے. اور یاد رکھیے خدا کا شکر ہو کہ ہم مسیح میں ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہیں. آمین. خدا نے ہمارے لیے آسمان پر مکان بنائے ہیں، اس لیے یہ طوفان جسمانی موت کا باعث ہو سکتے ہیں پر ہماری ہمیشہ کی زندگی کو کھو نہیں سکتے. اس لیے کیا کرنا ہے؟ سٹرگل ضرور کریں پر بے ایمانی کے ساتھ. بولے ضرور کریں اور بے ایمانی کے ساتھ. اور آگے بڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں پھر جب ہم سٹرگل کریں اور اپنے سارے کام کر لیں کچھ بھی نہ بنے تو ہمارے پاس جو یسوع ہے نا، اس وقت اپنے یسوع کے پاس جائیں. کیا کریں؟ اور جب ہم سٹرگل کرنے کے بعد، چیزیں کرنے کے بعد، کیونکہ کبھی کبھی یسوع میں دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری ایفرٹ دیکھ رہا ہوتا ہے، ہماری سٹرگل دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور وہ سارے حالاتوں سے واقف ہے. کشتی لہریں جو ہوتی ہیں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ کتنی جب سونامیز آتی ہیں اور جھیلوں کے اندر تو آپ اندازہ کریں کہ کئی سو فٹ جو ہے اس کی اوپر جو ہے وہ اٹھتی ہیں لہریں. اور یسوع کشتی میں سویا ہوا، وہ کشتی کون سی چاروں طرف سے بند تھی، مچھیروں کی کشتیاں جو ہوتی ہیں وہ اس طرح بند ہوتی ہیں. یسوع پیچھے والے پٹے میں سویا ہوا تھا، کشتی اوپر نیچے جا رہی تھی. پانی کا بہاؤ تھا، یعنی اگر کشتی میں پانی ہے تو کیا یسوع کے اوپر پانی نہیں آ رہا؟ یعنی کشتی ڈوب رہی ہے. لیکن اب کلام یہ کہتا ہے یسوع سو رہا تھا، لیکن یسوع انسان ہوتے سو سکتا ہے، پر یاد رکھیے گا وہ خدا ہوتے ہوئے ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. کیا کر رہا تھا؟ ساری چیزوں کو دیکھ رہا تھا. اب یسوع خود اٹھ کے بھی ڈانٹ سکتا تھا. یسوع پر یسوع بھی انسانوں میں سکھان واسطے میں ہے ایسا. یسوع بھی لیٹے رہے جو کہنا پھر ہی اٹھے. کبھی کبھی خدا چاہتا ہے کہ ہم اپنے مسئلوں میں خدا کو شامل کریں. ٹھیک ہے، خدا زبردستی ہمارے معاملوں میں شامل نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں. یہ موضوع میں بتاتا ہے یسوع زبردستی ہمارے معاملوں میں شامل ہے. ہم ایفرٹ کر رہے ہوتے ہیں، یسوع کے بغیر کر رہے ہوتے ہیں کئی دفعہ، تو یسوع شامل نہیں ہوگا. یسوع کو جب آپ شامل کریں گے تبھی آپ کے مسئلوں کا وہ حصہ بنے گا. آمین. اس لیے جب ہم بے بس ہو جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ انہوں نے یسوع کے پاس، اور یسوع اٹھا، یسوع کو اپنے معاملوں میں لے کر آئے. انہوں نے کہا طوفان جو ہے ہم اس نوبت پر پہنچ گئے ہیں، ہماری شغل ناکام ہو گئی ہے، ہماری ایفرٹ ناکام ہو گئی ہے، ہمارے تجربے ناکام ہو گئے ہیں. اگرچہ وہ ماہی گیر تھے، وہ طوفانوں سے نکلنا جانتے تھے، وہ طوفانوں میں سموتھ رہنا جانتے تھے. کبھی کبھی ہمارے تجربے، ہماری اسپرٹ، ہمارا علم، ہماری ڈگری، ہماری میڈیسن، ہمارے ٹوٹکے جہاں ناکام ہو جائیں تو یاد رکھیے گا وہ جو یسوع ساتھ تھا، آپ اس کے سامنے جھک جائیں اور وہ آپ کے سارے مسئلے حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. وہ وقت ہے کہ آپ یسوع کے پاس جائیں. ہیلیلویا. کیا کریں؟ اور یسوع سے کہیں. کس سے کہیں؟ اور یسوع کیا کرے گا؟ حل کرے گا. حل کرے گا. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے یسوع کے پاس گئے. یہ موسم میں بتاتا ہے اگر آپ کے بچے نافرمان ہے تو یسوع کے پاس بڑی تقریریں کر لی ہیں، کچھ بھی لبھیا تو ایک آپشن ہے جو یسوع. ہیلیلویا. میڈیسن کھا کھا کے تھک گئے ہیں، ایک آپشن ہے یسوع. حالاتوں سے لڑ تھک گئے ہیں، ایک دروازہ ہے یسوع. تجربے ناکام ہو گئے ہیں، تعلقات ناکام ہو گئے ہیں، ایفرٹ ناکام ہو گئی ہے، کوئی بات نہیں، آپ کے پاس یسوع ہے. اور جہاں پر آپ ناکام ہو جائیں گے یاد رکھیے گا پھر آپ کا یسوع سارے مسئلوں کو حل کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہیلیلویا. جب وہ آپ کے لیے کھڑا ہوگا، لکھا ہے یسوع کے پاس جب گئے اٹھایا، اور یسوع جب کشتی میں کھڑا ہوا ہے، جہاں عام انسان، یاد رکھیں طوفان میں کشتی میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. کیا ہے؟ طوفان ہو ایک کشتی ہلے تو بندہ کھلو سکتا ہے. اور یاد رکھیے جہاں انسان آپ کے لیے نہیں کھڑا ہو سکتا، آپ کا یسوع کھڑا ہو سکتا ہے. ہیلیلویا. اس ڈاواں ڈول کشتی میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا بھائی، انسان نہیں کھڑے ہوتے. جہاں موت ہو، لہریں ہوں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں کھڑا ہوگا سر. پر ایک کھڑا ہو سکتا ہے لہروں میں بھی، موت میں بھی، طوفانوں میں بھی، وہ میرا اور آپ کا یسوع ہے. ہیلیلویا. وہ کون ہے؟ تو یسوع لہروں میں بھی آپ کی کشتی میں کھڑا ہو جاتا ہے، مصیبتوں میں بھی آپ کی، کیونکہ کشتی میں کھڑا نہیں ہوا جا سکتا طوفانوں میں. ٹھیک ہے، جہازوں میں نہیں کھڑا ہو سکتا. اور یہ جو مچھلیوں کی کشتی ہوتی ہے، آپ کنارے پہ آپ کبھی چھوٹی سی اس لیے میں چلے جائیں اور کشتی کو لائیں، ہل رہی ہو تو آپ کر جائیں گے، نہیں کھڑے ہو سکتے. یہ موضوع ہمیں بتاتا ہے کہ جس کشتی میں کوئی انسان نہیں کھڑا ہو سکتا تھا وہاں پر آپ کا خدا کھڑا ہو سکتا ہے. جہاں پر آپ کے ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اور وہ صرف کھڑا ہی نہیں ہوتا بلکہ جب وہ کھڑا ہوتا ہے تو لکھا اس نے ہوا اور پانی کو چھڑکا.
शोर को झिड़का और लिखा है अमन हो गया। हालेलुया, आमीन। आज कई दफा हमारी जिंदगी में भी बड़े शोर होते हैं। क्या होते हैं? बहुत से लोगों की जिंदगी बेसुकूनी जिंदगी है, शोर इत्मीनान नहीं है उनकी जिंदगी में, तसल्ली उनकी जिंदगी में नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी तूफानों में गिरी हुई है, वो शोर से तंग आ गए हैं, वो अपनी जिंदगी से तंग आ गए हैं, शोर ने उनको घेरा हुआ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यीशु ये मौज़ा बताता है कि यीशु कुल इख्तियारी कुल है। हालेलुया, बोले ये मौज़ा क्या बताता है? और यीशु तूफानों को थमाने की कुदरत रखता है, वो कमजोरियों को दूर करने की कुदरत, वो बीमारियों को दूर करने की कुदरत रखता है। इसलिए ईमान रखिए कि यीशु मसीह के पास इख्तियार है। हमारे जिंदगी में तूफान जितने बड़े हैं, मसले जितने बड़े हैं, लेकिन याद रखिएगा यीशु सब थमाने की कुदरत रखता है। ऊंची बोलिए, क्या है? यीशु क्या करता है? हर तूफान को थमाने की, भाई भी बोले यीशु क्या करता है? हर तूफान को थमाने की। और क्या हुआ? जब वो खड़ा हुआ तो उसने क्या किया? हवा और पानी के शोर को छिड़का, डांटा और लिखा है बड़ा अमन हो गया। आमीन। ये अमन कब होगा? जब हम पहलियां 3 गल्लां जड़ियां ने वो साडे ज़हन च होनियां चाहिए। क्यों होनियां चाहिए ने? की होनी चाहिए तूफान च? मेरी जिंदगी में मुश्किलें तो मतलब नहीं कि मैं खुदा से दूर हूँ। मेरी जिंदगी में मुश्किलें ये मतलब नहीं कि मैंने नाफरमानी की। जब आप शैतान चाहते हैं हम पे इल्जाम लगाए, क्या करें? तो बोले वो दसे मलक साहब नहीं है, जरूर कोई काम किया है, हालात खराब हो रहे हैं। ये शैतान की बात है, ठीक है। कभी कभी इब्लीस जो है वो हमें डिसाइड करता है। क्या करता है? वो नाउमीदी के जुमले बोलते हैं। खुदा के खादिम जो है वो नाउमीदी के जुमले नहीं बोलते। वो तो हमेशा यीशु, अपने यीशु को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं? वो कलाम ही इंज सुनाते हैं। देखना कोई गल नहीं की थी, सब पत्थर लेके खड़े थे। जमील साहब पूछा कौन है जिसने गुनाह ना किया? पहला पत्थर वो मारे, पत्थर छूटे, ठीक है। और उस बेटी को क्या कहा? ये तुझ पर किसी ने कोई तेरे गुनाह। याद रखिएगा हमारा खुदा जो है वो हिम्मत करता है। क्या करता है? कलाम सुनाते हैं, अपने गुनाह जाहिर होते हैं और वो तौबा करते हैं और मसीह के पास आते हैं। आमीन। क्या होता है? तौबा करते। अब जरा गौर कीजिए, यीशु ने पहले उनको समझाया नहीं, पहले उनको तूफान से निकाला है। ये कैसी कमाल गल। जरा गौर से पढ़े फिर हमको नजर की तरफ। क्या लिखा है? जब वो आए ना, यीशु ने लिखा है साहब हम हलाक हुए। उसने उठकर हवा और पानी के दोनों शोर को झिड़का और दोनों और अमन हो गया। और उसने उनसे कहा तुम्हारा ईमान, जरा गौर कीजिएगा, पहला की कीता है ते फिर उन्होंने कांट छांट की थी। पहला उन्होंने तूफान चो कढ़िया की कीता है ते फिर उन्होंने कांट छांट की थी। आखिरी बात, तुम्हारा ईमान कहाँ है? तुम्हारा। अच्छा, ये सवाल आज मुझे और आपके से पूछने की जरूरत है। ये बेईमान नस्ल ये फरमाबरदारी की वजह से मुसीबत में थे। लेकिन सवाल किया गया, ये सवाल बड़ा टेक्निकल है और ये हमेशा खुद से पूछते रहा करें, खुद से कि तुम्हारा, मेरा ईमान कहाँ है। कई दफा ईमान होता है पर मुसीबत में हम ईमान से काम नहीं करते। क्या नहीं करते? ईमान से हम सोचते नहीं है, ईमान से हम देखते नहीं है, ईमान से हम बोलते नहीं है। मैंने इसलिए 3 बातें पहले बताई कि सबसे पहली बात ईमान क्या रखना है कि मैं तूफान, मेरी हर जिंदगी का तूफान नाफरमानी की वजह से नहीं है। बोले क्या है? दूसरी बात क्या ईमान रखना है कि जब
میں طوفانوں میں ہوں تو یسوع کیا ہے؟ میرے ساتھ ہے. آپ دکھ میں ہیں، آپ نے خود کو اکیلا فیل نہیں کرنا. کیا نہیں کرنا؟ کیونکہ جب آپ اکیلے فیل کریں گے پھر ابلیس آپ کو خودکشی کی طرف لے کر جائے گا، آپ کو مرنے کی طرف لے کر جائے گا. آپ کے دل میں یہ بات ڈالے گا مر جاواں تے چنگا ہے مری. آپ اپنے اندر، آپ اپنے ساتھ گفتگو ٹھیک نہیں کریں گے. اس لیے 3 باتیں جو ہیں پہلی میں نے بتائی. اب پہلی بات آپ کا رویہ ہے، یعنی میرا رویہ ہے. طوفانوں میں ہمیں اس بات پر رہنا ہے کہ بھئی میں نے خدا کے ساتھ وفادار رہنا، چاہے دکھ جتنی مرضی آ جائے. بولے یسوع میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، وہ مصیبتوں میں میرے ساتھ ہے. اور پھر جب ہم اس مان پر رہیں گے تو پھر ہمیں یہ سمجھ آ جائے گی کہ وہ اختیار کل ہے، وہ میری طوفانوں کو تھما سکتا ہے. آمین. اسٹرگل جاری رکھیں. اسٹرگل سے خدا کا کلام منع نہیں کرتا. اسٹرگل جاری رکھیں، پر یسوع کے بغیر نہیں. جب آپ ناکام ہو جائیں تو آپ کا یسوع آپ کو مشکلوں سے نکال سکتا ہے. آئیے اپنی آنکھوں کو بند کیجئے اور اس موضوع پر غور کیجئے. جو کچھ ہم نے خدا کے